बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करनी है एक रिश्ते पे। दुनिया का सबसे अजीम रिश्ता, दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता, सबसे अजीम रिश्ता तो वालिदैन का है। लेकिन अगर उससे भी देखा जाए तो एक ऐसा रिश्ता जिसको मेरे अल्लाह ने एक दूसरे का लिबास कहा है, उस रिश्ते पे बात करनी है मेन। और उसका आज पहला पार्ट कि जब उस रिश्ते को बनाने जाएं हम, उस रिश्ते को चुनने जाएं हम, उस रिश्ते का इंतखाब करने जाएं हम, तो सबसे पहले वालिदैन के ऊपर जो औलाद के बारे में अल्लाह ने एक हक़ रखे है ना कि औलाद के लिए आपने ये काम करने हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा हक़ अल्लाह ने ये रखा है कि जब उसका रिश्ता किया जाए, जब उसका रिश्ते की कोई मैनेजमेंट की जाए, कहीं उसका रिश्ते का इंतखाब किया जाए, तो 3 चीज़ों का ख्याल रखा जाए। 3, पहली बात कि जिस ख़ानदान में जहाँ पे भी आप रिश्ता करने जाएं, पहले तो उसका ख़ानदान देखा जाए, उसका हसब नसब देखा जाए कि वो किस नस्ल से हैं, किस हसब नसब से हैं, उनका क्या तल्लक है। दूसरी बात उसकी खूबसूरती को देखा जाए कि लड़की कितनी खूबसूरत है या लड़का कितना खूबसूरत है। तीसरी बात कि उसकी सीरत को देखा जाए कि उसकी सीरत कैसी है। और उसकी नॉर्मल देखा जाए, लड़की को देखने जाएं जब, तो उसकी सीरत को देखने के लिए हम नॉर्मल बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उसकी वालदा को देखें कि उसका किरदार कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका उठना बैठना कैसा है, उसका लोगों के साथ तल्लक कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसकी चाल चलन कैसी है, इसको देखें। जब आप बेटे का रिश्ता देखने जाएं तो बेटे के बाप को देखें कि वो कैसे रहता है, उसकी चाल चाल क्या है, उसकी चाल चलन, उसका रहन सहन, उसके दोस्त अहबाब, उसकी बैठक कैसी है। फिर बेटे पे आए कि जी बेटा कैसा होगा। अब आपने करना है ये रिश्ता, पहला हक तो आपने ये पूरा करना है। अब जब ये रिश्ता हो जाए, रिश्ता आपने मुंतखब कर लिया, यहाँ भी एक बात आप लोगों को छोटी सी करता जाऊँ मैं साथ, कि रिश्ता करने से पहले इस्लाम इस चीज़ की बड़ी क्लियर कहता है, बड़ा क्लियर कट, कि बेटी का रिश्ता करना है तो बेटी से पूछा जाए कि हम आपका फलां जगह रिश्ता कर रहे हैं, आपको कोई इतराज़ तो नहीं, आपको वो पूरा हक देती है तो आप करें। अगर वो कहती है नहीं जी मुझे कहीं और जगह पसंद है तो आप वो देख लें, तो प्लीज़ खुदारा उसकी बात को सुन लिया जाए। दूसरी बात, जब आप लड़के का रिश्ता देखने जाएं तो लड़के से भी पूछ के जाएं कि जनाब हम आपका रिश्ता करने जा रहे हैं, किसी लड़की से आपको जोड़ने जा रहे हैं। और जब ये जोड़ना होता है ना तो इसके लिए 2 ख़ानदान जुड़ते हैं, सिर्फ 2 मियाँ बीवी नहीं जुड़ते। तो उससे पूछें कि जनाब कल को कोई इशू तो नहीं आएगा, आपको कोई इतराज़ है तो बता सकते हैं आप, अभी हम आपका रिश्ता फलां जगह करने जा रहे हैं। वो कहता है जी आपको हक़ है पूरा, जहाँ मर्जी कर दें, तो बेसाथ बिस्मिल्लाह, ऐसी औलाद अगर मिल जाए तो और क्या चाहिए। अब आपने करना है रिश्ता, तो ये ज़रूर सोचना है कि यार ये जो 2 रिश्ते में लोग बंध रहे हैं ना, सिर्फ इन लोगों का तल्लक नहीं है, इन लोगों की ज़िंदगी साथ तो गुजरनी है, लेकिन 2 ख़ानदानों ने इनके साथ सर्वाइव करना है। और उन 2 ख़ानदानों को क्या कुछ पाना होगा और क्या कुछ कुर्बान करना होगा इस रिश्ते को निभाने के लिए। क्योंकि इस रिश्ते को निभाने के लिए जब भी कोई भी रिश्ता है, चाहे माँ बाप का है, चाहे बहन भाइयों का है, चाहे किसी का भी, मतलब कोई भी रिश्ता है, तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। बहन भाइयों के ले लें कि जब तक आप माँ बाप के घर में तो आप एक दूसरे के ऊपर जान नशावर कर रहे होते हैं। जैसे आप लोगों की मियाँ बीवी हो जाती हैं, बीवियाँ आ जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो वही बहन भाई एक दूसरे से मिलना भी पसंद नहीं करते। बात समझ में आ रही है कि रिश्ते कुछ देर के लिए बड़े मखसूस होते हैं और कुछ देर के लिए यही रिश्ते हम दूसरे से जुदा हो जाते हैं। तो मैं रिश्ते पे बात करूँगा, ये जो रिश्ता करने हम गए हैं ना, तो ये रिश्ता सिर्फ 2 लोगों का नहीं है, 2 ख़ानदानों का है। 2 ख़ानदानों ने खुशी गमी हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ जीना भी है, मरना भी है। तो इसको निभाने के लिए आप बेटी दे रहे हैं तो आप अपनी बेटी की तरबियत ऐसे करें कि बेटा अब आप जा रही हैं उस घर में, अब आप यहाँ सो के उठती थी 10 बजे, यहाँ आपको नाश्ता देता था कोई और, यहाँ आपकी हर चीज़ की जो भी नखरा था, जो भी आपकी ख्वाहिश थी, उसको प्रमोट, उसको बर्दाश्त, उसको पूरा कौन करता था? माँ बाप, बहन भाई। अब आप जा रही हैं कहीं और, तो वहाँ जाके आपने अपने ढंग से नहीं रहना, उनके ढंग से रहना है जिनके पास आप जा रही हैं। क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को नहीं बदलना, आप अकेली जा रही हैं उस ख़ानदान में, तो आपने अपने आप को बदलना है, पहली बात। दूसरी बात, बेटी को ये भी तरबियत करके भेजनी है कि बेटा वहाँ की बात यहाँ आके नहीं करनी है और यहाँ की बात वहाँ जाके नहीं करनी। रिश्ता आपका बड़ा कायम रहेगा, बड़ा मठास का रिश्ता है, ये इतना प्यारा रिश्ता है
کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے. یہ اتنا قیمتی رشتہ ہے کہ جس کے بغیر دنیا مکمل ہی نہیں ہوتی. لیکن یہ اس سے بھی کہیں کمزور رشتہ ہے صرف ایک بول کا، کہ اگر وہ نہیں ہے ختم ہو گیا تو بول دیا تو رشتہ ختم. تو اس رشتے کو نبھانے کے لیے بیٹی کو کہہ کے بھیجنا کہ بیٹا ادھر کی بات یہاں نہیں کرنی، یہاں کی بات ادھر نہیں کرنی. قسم سے آپ کا رشتہ بڑا مزے کا ہوگا. کچھ دن گزریں گے، کچھ مہینے گزریں گے، وہ لوگ سمجھ جائیں گے آپ کو کہ آپ واقعی ادھر کی بات ادھر نہیں کرتی اور ادھر کی بات ادھر نہیں کرتی. آپ کی عزت ہونا شروع ہو جائے گی. دوسری بات کہ جب آپ اس گھر پہ آپ جائیں، یہ بیٹی کی تربیت کر کے بھیجنی ہے آپ نے. میں آپ کی بات کروں ماں باپ کی، کہ بیٹی کی تربیت آپ لوگوں نے کر کے بھیجنی ہے. کہ بیٹا جب آپ اس گھر میں چلی گئی ہیں تو اب آپ کا وہ گھر ہے، ہمارا گھر نہیں ہے. اگر آپ کا میاں آپ سے کہے کہ ہمارے گھر پہ آپ نے نہیں آنا تو آپ نے قطعاً نہیں آنا، کیونکہ اس کے خامد کے ساتھ آپ مقابلہ بازی نہ کریں. اور یہ بڑی نارمل کہاوت ہے، یہ بلکہ دنیا کا پورا دستور ہے کہ جب بھی کوئی چیز انسان کو ترقی کی راہ پہ جانا ہو تو وہ ایک گندم کے دانے سے لے لیں. کہ گندم کیا ہوتی ہے؟ آپ اس کو زمین میں ڈالتے ہیں، ایک دانہ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، لیکن اس میں سے ایک کمپل ہری نکال دیتا ہے. کچھ دیر گزرتی ہے، وہی کمپل آپ کو بہترین ایک پھل کی طرح پورا ایک عین درخت بن کے آپ کو 7 بالیوں کی شکل میں 70 دانے دے دیتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے جیسے اللہ کہتا ہے قرآن میں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے آپ نے آپ کو مٹانا ہے کچھ پانے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ نے خود کو مٹانا ہے. بڑی کلیئر کٹ بات ہے. علامہ اقبال کہتا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گل و گلزار ہوتا ہے. میری جان پہلے اپنے آپ کو مٹانا ہوگا. آپ بھول جائیں کہ آپ کسی کی شہزادی تھیں، آپ بڑی لاڈوں میں پلی تھیں. آپ نے یہ تربیت کر کے بھیجنی ہے اپنی بیٹی کو کہ بیٹا جیسے آپ کا میاں آپ کو رکھے آپ نے ویسے ہی رہنا. اب میں بیٹی کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے اپنے میاں کی ہاں میں ہاں ملانی ہے. صرف 1 سال 2 سال یا 3 سال کہہ لیتا ہوں. 3 سال کا وقفہ زیادہ نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ لمبا زندگی کا عرصہ ایک تعلق ہے. تو 3 سال آپ نے میاں کی ماننی ہے بس. میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کو کہ پھر ساری عمر میاں آپ کی مانے گا. اس کی مثال دیتا ہوں ایک میں آپ کو. میں شہزاد علی 7 بہنوں کا بھائی ہوں. والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑے لاڈ میں پلا. اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے مجھے بڑے لاڈ سے پالا، میری ہر خواہش کو پوری کی. میں نے اگر ایسے کہا تو مجھے انہوں نے ویسے کر کے دے دیا. میں نے ان سے 100 مانگا تو مجھے 200 بھی ملا. اس دور میں جب 50 روپے بڑے ہوتے تھے، یعنی کہ 1998 2000 میں مجھے 50 روپے ڈیلی خرچہ ملتا تھا. آپ اندازہ کر لیں گے وہ کیسے ملتا ہوگا، وہ کیسے میں گزرتا ہوگا. ٹھیک پڑھا، لیکن حالات بدلے. تو میرے سے یعنی کہ میں کہنے کا مطلب یہ کہ میرے سے بگڑا ہوا بندہ ہی کوئی نہیں تھا. میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. ہر بات پہ لڑ جانا، کسی کی بات سہنا ہی نہیں. شادی ہوگی، پہلے 2-3 سال بیگم کے ساتھ بھی میرا وہی رویہ کہ چھوٹی سی بات مجھے بری لگی نہیں تو میں اس کے ساتھ لڑا نہیں. اللہ کا شکر ہے یہ مجھے ایئر فورس نے اور ایجوکیشن نے یہ تعلیم دی کہ ہاتھ لڑکی پہ اٹھانے والا مرد نہیں ہوتا. غصے کا کیا مطلب ہے کہ وہ آپ کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا دیں. جس دن آپ نے اپنی لمٹ کراس کر لی اس کا مطلب آپ نمبر 2 کی لسٹ میں شامل ہو گئے. آپ کا وہ جو روب دبدبہ ہے نا وہ ختم. تو یہ میرے میں نہیں تھا، لیکن میں لڑ پڑتا تھا، ناراض ہو جاتا تھا. میں اس کو کہتا تھا یہ نہیں ہونا وہ نہیں ہونا. وہ سہتی رہی. 2 سال 3 سال اللہ نے ہمیں اولاد دے دی. تو اب وہ مجھے کہتی ہے نا کہ کوا سفید ہے، تو میں کہتا ہوں یار بالکل ٹھیک، کوا سفید ہے. کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کی بات پہ ہر طرف اس کے پیچھے چلتا ہوں، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی بات کو میں ریجیکٹ نہیں کرتا. تو آپ بھی اپنے آپ کو سوچ کے اس موضوع پہ آ جائیں کہ جو بھی ہو جائے میں نے میاں کی ہاں میں ہاں ملانی. میاں مجھے کہے جی ماں باپ کو ملنا ہے، بہن بھائی کو ملنا ہے، میں کہوں گی ملنا ہے. وہ کہے نہیں جانا تو میں کہوں گا نہیں جانا. بات ختم. 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد وہ آپ کہیں گی نا کہ وہ جناب آپ نے بھی میرے ساتھ ہی جانا ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، تو وہ کہے گا ہاں بالکل کرنا ہے. سمجھا کی بات کی. اب آتا ہوں کہ آپ نے جو میاں کو پسند ہے اس کے سسرال یعنی کہ آپ کے سسرال میں میاں کے بہن بھائیوں میں، کھانے پینے میں، پہننے میں جو چیز پسند ہے آپ نے وہ پسند کرنی ہے. آپ کو
آپ کو صرف اور صرف وہی چیز پسند ہونی چاہیے بس. پھر دیکھنا کہ میاں آپ کے پاس کیسے گن گاتا ہے. وہ آپ کی خاطر سبھی سے لڑ پڑے گا، لیکن آپ نے رشتوں کو مینٹین رکھنا ہے، صرف لڑانا نہیں، میاں کو حاصل نہیں کرنا. ایک رشتہ جو جڑا ہے نا، اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے آپ نے اس کو جہاں وہ عزت کرتا ہے کسی کی، جہاں جس کو اتنی رسپیکٹ دیتا ہے، آپ نے اس سے ایک قدم بڑھ کے رسپیکٹ دینی ہے. آپ نے اس کا عزت کا، مان کا احترام رکھنا ہے، پورا خیال رکھنا ہے. وہ جس کو ملتا ہے آپ نے اس کو ملنا ہے، جس کو وہ نہیں ملتا آپ نے نہیں ملنا. جو چیز اس کو پسند ہے آپ نے وہ کرنی ہے، جو اس کو نہیں پسند آپ نے نہیں کرنی. وہ جی جو چیز کھانا چاہتا ہے آپ کہیں جی بالکل ٹھیک ہے، وہ چیز پہننا چاہتا تھا آپ کہیں جی بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ دیر کے لیے آپ یہ کہیں گے جناب آپ جو مجھے لے کے دے دیں گے میں پہن لوں گی، جو آپ مجھے کھانے کو دے دیں گے میں کھا لوں گی، بس چھوڑ دیں اس کے اوپر. اور کوئی بھی مرد ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یار ایک اس کے اوپر ذمہ داری ہے، ایک اس کی شریک حیات ہے تو وہ اس کے ساتھ ایسا کر جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ بہترین صدقہ انسان کا وہ ہے جو وہ اپنے اہل و عیال پہ لگاتا ہے خوشی خوشی. تو ہر مرد کچھ نہ کچھ تو پڑا ہوگا ہی نا یار، دنیا میں مولویوں کے پاس بیٹھتا ہوگا. تو آپ نے اس کے اوپر چھوڑ دینا کہ جناب آپ جو چاہیں میں راضی ہوں، بس بات صاحب صحیح ہے. آپ مرد کے ریلیٹیو کو فلی رسپیکٹ دیں. آپ کے اوپر فرض نہیں ہے کہ آپ ان کو کھانا کھلائیں، ان کے کپڑے دھوئیں، ان کا یہ کریں وہ کریں، بالکل نہیں ہے، میں اس چیز کا نہیں ہوں. لیکن آپ رسپیکٹ دیں گی نا اگر اپنے سسر کو، اپنی ساس کو، اپنی نند کو، اپنے دیور کو، اپنے جتنی لمٹ ہے اسلام میں آپ ان کو رسپیکٹ دیں. قسم سے آپ کے ماں باپ کے اتنی رسپیکٹ کرے گا مرد، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ ساس سسر کے علاوہ چلے گا ہی نہیں. تو مین یہ ہے کہ پہلے آپ ان کے پورے رشتوں کو فلی ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ میرے رشتے ہیں آپ سے، یہی میری بہن ہے، یہی میرا باپ ہے، یہی میری ماں ہے، اور سارا کچھ یہی ہے. تو وہ دیکھنا کچھ عرصے کے بعد آپ کے جو رشتے ہیں، جو آپ کے رشتے آپ کو عزیز ہیں، مرد ان کو زیادہ عزیز رکھنے لگ جائے گا. آپ کے اس کو اپنے رشتے بھی عزیز ہوں گے، لیکن وہ ان کو مقابلے میں لے آئے گا کہ یار یہ میری طرف سے مجھے سب سے پیارا اور یہ اس کی طرف سے مجھے سب سے پیارا رشتہ. سمجھ آ رہی میری بات؟ تو اس لیے میری جان یہ جو رشتہ ہے نا ماں باپ کے لیے میں خصوصی التماس ہے میری کہ جب آپ بیٹیوں کو الوداع کریں تو انہیں کہیں پتر آج کے بعد آپ کا جینا، آپ کا مرنا اس بندے کے نام ہے. اس کی خوشی میں آپ کی خوشی ہونی چاہیے، اس کے دکھ میں آپ کا دکھ ہونا چاہیے، اس کے سکھ میں آپ کا سکھ ہونا چاہیے. اس کا جو رشتہ ہے آپ کا وہ رشتہ ہے. یہ آپ کو ہماری طرف آنے دیتا ہے تو ساتھ بسم اللہ آئیں، نہیں آنے دیتا تو لڑنا نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا، اور اس کے رنگ میں رنگ لینا اپنے آپ کو. خود بخود آپ دیکھیں گے، خود بخود آپ اس کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں. آپ آٹومیٹکلی کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے وہ آپ کے رنگ میں فلی رنگ چکا ہوگا، فلی. سمجھا رہی؟ رسپیکٹ کی ایک اور بات کرتا ہوں. مثال وہی آ گئی پھر اس رشتے پہ کہ میں کراچی میں ہوں، میاں کی بیوی کے ساتھ ظاہر میری الحمدللہ بہت ہی قیمتی رشتہ ہے، بہت پیارا رشتہ بھی ہے، اور بہت دل سے میں کہتا ہوں کہ میں دلی دعا کرتا ہوں کہ یا سارے مسلمانوں کو اے میرے اللہ ایسی بیوی عطا فرما جیسی اللہ آپ نے مجھے دی ہوئی ہے، اتنی پیار کرنے والی. ٹھیک، آگے بات پہ. میں کراچی میں ہوں، میرے والدین پیچھے بوڑھے ظاہر ہے تو ایئر فورس کی وجہ سے کراچی میں تھا پوسٹنگ. تو مجھے نہیں انہوں نے بتایا جی ان کے ہاں نا کوئی ایک پھنسی نکلی ہوئی ہے تھائی کے نیچے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں گاڑ نکلا ہوا ہے، اتنی بڑی پھنسی ہے. تو ماں باپ بیمار تھے، ابو کو سی ایم ایچ لے کے آنا ہوتا تھا، والدہ کو، وہ ان کو چیک اپ کرا رہی ہیں. میں جب گھر پہنچا لاہور میں تو مجھے پتہ چلا جی میڈم صاحبہ تو گئی ہوئی ہیں ابو کو لے کے سی ایم ایچ. میں نے کال کی، میں نے کہا خیر ہے ابو کو سی ایم ایچ، اب کدھر ہیں آپ؟ تو مجھے کہتی ہیں یار اس طرح ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو سی ایم ایچ لے کے آئی ہوئی ہوں. تو میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک خیر. تو جب میں وہاں پہنچ گیا تھوڑی دیر کے بعد بائک لے کے، تو ان کو لیا واپس آ گئے. تو وہ جب بیٹھی تو مجھے کہتی ہے یار آپ جیسے چلیں آپ بائک پہ چلے جائیں ابو اور آپ، میں گاڑی پہ آ جاتی ہوں یا رکشے پہ آ جاتی ہوں. میں نے کہا خیر ہے تینوں ہم بیٹھ جائیں گے بائک پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتی نہیں آپ جائیں. تو کیا میں کہا چلے ٹھیک. میں نے فورس نہیں کیا کیونکہ گاڑی وہاں سے آتی تھی ایک لوکل سروس گورنمنٹ اسپیڈو ٹائپ.
تو وہ اس پہ بیٹھی تو ابو کو میں نے بٹھایا تھا. ابو مجھے کہتے ہیں راستے میں کہ یار ادھر نا گاڑ نکلے ہوا ہے. تو میں نے کہا یار اس نے تو نہیں مجھے بتایا فون پہ. کہتا بس اس کو کافی آپ کی امی بتا رہی تھی, مطلب میری امی, کہ یار اس کے تو کافی بہت بڑا گاڑا ہے, یعنی کہ اتنی بڑی پھنسی ہے اور وہ بہہ رہی ہے, تو اس نے اپنی پٹی نہیں کی, ہمیں لے کے آ رہی ہے. تو یہ بات مجھے اندر تھا نا, جس کو کہتے ہیں نا کھا گئی اس کے پیار میں, کہ یار عورت ہو تو پھر ایسی ہو. تو میری جان ایسی تربیت کر کے بھیجیں زندگی میں, کیونکہ آپ اگلے گھر کی رسپیکٹ کریں گی, آپ کے گھر کی آٹومیٹکلی رسپیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے میں نے کہا نا کہ آپ اس کے رنگ میں خود کو رنگ لیں, ڈال لیں, وہ آپ کے رنگ میں آٹو پہ ڈال چکا ہوگا, یہ گارنٹی ہے میری آپ کو. تو میری جان جو رشتے آپ لوگوں نے قائم کرنے ہیں نا, ان رشتوں کو بڑا محفوظ رکھنا ہے, اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے یہی ہے کہ آپ ان کی رسپیکٹ کریں, وہ آپ کی رسپیکٹ خود بہت کریں گے. فی امان اللہ. باقی باتیں پھر انشاءاللہ.